बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर वफाकी। आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल्स और हस्बे मामूल मेरे साथ तारिक खुर्शीद साहब। मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक सिलसिला था माजी में, मतलब पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का उतार चढ़ाव, टूट फूट, पाकिस्तान की अलहदगी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, इन अमूर के ऊपर हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ौरी कोई इस तरह के इशू सामने आ जाते हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी होता है, इसलिए भी कि एक तो अवामी आगाही, सेकंड ये है कि हमारी जो रियासती मशीनरीज़ है, एहलकार हैं, हमारी हुकूमत है, वहाँ तक बात को जाना भी ज़रूरी है। और ऐसे लम्हात पे, ऐसे मौक़ों पर खामोश रहना भी मैं समझता हूँ कि एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। आप सबके सामने है पूरे मुल्क में सूरत हाल क्या चल रही है। एक तरफ महंगाई, दुनिया जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं उन सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की बिजली जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से लेकर वो भी सबसे ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ रही है। और ये नहीं है कि जनाब इसमें कहीं ठहराव आ गया हो, हर महीने 15 दिन के बाद उसमें कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान का आम आदमी तो क्या, अब तो ख़ास आदमी भी जो है उसके ऊपर परेशान नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं रोज़ाना की तादाद में लोग बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं, अपने आप को मार रहे हैं। सड़कों के ऊपर बग़ैर किसी सियासी क़यादत के, सियासी जमात की क़यादत के पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जारी है। ये सिर्फ एक बिजली की बात है। फिर फ्यूल है, फ्यूल हर 10-15 दिन के बाद जो है उसमें बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में उसकी क्या कीमत है, आप अभी गूगल करें, आपको अंदाज़ा होगा कि आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही। इसी तरह से फूड आइटम्स जो हैं, हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, वो खाने पीने की चीज़ें जो हैं, चीनी जो है इस वक्त 160, 170, 180, बल्कि इन्होंने इनकी यानी नाहली की वजह से स्मगलिंग हुई अफ़गानिस्तान में, तो अब ये सुनने में आ रहा है कि जो हुकूमत जो एक्सपोर्ट करेगी वो आइंदा चंद दिनों में 220 रुपये किलो आपको चीनी मिलेगी। मतलब हम बात ये है कि आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इन मुद्दे पे बात तो करनी है और बताना भी है कि वजूहात क्या हैं, इससे हम कैसे निकल सकते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, वाक़यात बढ़ेंगे, ख़ुदकशियों के वाक़यात बढ़ेंगे, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि पाकिस्तान भर के तकरीबन लेस्को के जो दफातर हैं वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी तलब की है कि जी हमें सिक्योरिटी दें। बिजली का जो मीटर रीडर है वो बिल लेने, वो रीडिंग लेने के लिए जाने से डर रहा है। फिर बिल तकसीम करने वाले जो हैं वो कहीं एक जगह पे रख जाते हैं, बाकी महल्ले वाले खुद बांट रहे हैं। ऐसी ये सिचुएशन जो है, और ये ओवरनाइट रातों रात पैदा नहीं हुई है, ज़ाहिर है इसके पीछे भी कई साल होंगे, कई सदियाँ मिसमैनेजमेंट होगी। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे अपने मुमताज़ दानिश्वर तारिक खुर्शीद साहब से कि तारिक साहब आपको इस सारे सिचुएशन, इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देख रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और इसका एंड क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़मीर, मैं इब्तिदा करता हूँ कि पिछला माजी जो है उस पर अगर नज़र डालेंगे तो ऐसे आपको पता चलेगा कि इब्तदाई 1-2 साल को एक तरफ रख दें तो थ्रू आउट इस मुल्क पे कभी खुलेआम खुद इक़्तिदार में आके और कभी पसे पर्दा बैठकर इस मुल्क की फ़ौज और इस मुल्क की दूसरे मुक़्तदर जो हल्के जिनको समझा जाता है जो नॉन इलेक्टेड हैं वो हुकूमत करते आए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान वाला तजर्बा था उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अब कम अज़ कम मुक़्तदर हल्कों को ये एहसास हो गया होगा कि हम ये जो तजर्बे कर रहे हैं ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये यकलख्त रातों रात तो ये मसला नहीं पैदा हुआ, ये मसला सा जुड़ा हुआ है हमारे वो तमाम पुरानी जो माजी की पॉलिसीज़ हैं और वो उसमें सियासतदानों का भी हिस्सा बनता है, लेकिन मेजरली उसमें वो जो फ़ौजी डिक्टेटर थे उन्होंने जिस तरह मुल्क को चलाया वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे का ताना बाना ही बिखर के रह गया।
تو اس کو اگر میں ریپیٹ کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں اس میں مختصراً یہ کہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں پھر ایک دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ مقتدر حلقے چیز اس سیاسی عمل کو پھر میں کہہ لیجیے ایک اپنی مرضی کی ٹلٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو آگے مستقبل کے آنے والی گورنمنٹ کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس میں بہت خطرات ہیں. لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ میں خود یہ کہ مانتا رہا ہوں اور اس پہ میں نے باقاعدہ بات بھی کی ہے کہ یہاں غربت یا بھوک اس لیول کی نہیں ہے کہ لوگ اپنی روٹی کے لیے سڑکوں پہ نہ آ جائیں. لیکن حال ہی میں جو بہت بڑی کہہ لیجیے کہ تبدیلی آئی ہے معیشت کے ڈوبتے ہوئے جو ہیں جس میں ہمیں اب اس میں آگے آپ کو سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہاں سے سچویشن واپس ہو بھی سکے گی. عمران سے لے کے اس گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ تک آپ 3 گورنمنٹ گنیں گے, تینوں گورنمنٹ میں ڈالر ایک نئی کہہ لیں سطح کو چھو رہا ہے. اور آج ڈالر جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں 327 کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے اور عام آواز لگ رہی ہے کہ یہ تو 350 ہو جائے گا, 400 ہو جائے گا. کیوں ہوگا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈے 1 سے کمایا کم اور خرچ زیادہ کیا ہے. یہ اکانومی وائبل نہیں ہے. اس اکانومی کو وائبل بنانے کے لیے دونوں اطراف سے کوشش کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو مقتدر حلقوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہ عللے تللے اب نہیں چل سکتے, ملک اس کو افورڈ نہیں کرتا. دنیا کے باقی ممالک میں دیکھیں آپ تو جو اپنے وزیروں کا, اپنے ججز کا, اپنے جرنیلوں کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لوگ جو آپ کے یہاں پہ آتے ہیں اور آپ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کو قرضہ دینے پہ یا آپ کی امداد کرنے پہ, وہ حیران رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کمال کر رہے ہو کہ آپ ایک طرف بھیک مانگ رہے ہو, دوسری طرف آپ جو ہے وہ آپ کے پروٹوکول تو کسی کہہ لیجیے مغلیہ شہنشاہ سے بھی بڑھ کے ہیں. تو یہ چیزیں اب نہیں چل سکتی. آپ کے پاس اب وہ سکت رہی نہیں. آپ کی اکانومی یہ تللے جو ہیں وہ برداشت کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتی. آپ اگر اس کو اسی طرح معاملات کو ٹالتے رہے تو مجھے, کیونکہ اس وقت سیاسی جماعتیں بھی ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں. جو تحریک انصاف نے کیا تھا وہ اس کو بھگت رہی ہے, لیکن جو پی ڈی ایم نے کیا اور جس طرح انہوں نے آخری 1 مہینے میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ انبلیویبل ہے. پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ ایسا نہیں کرتی. ہم بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بھوک اس لیول کی ہے, لیکن لوگ جس وقت بجلی کا بل نہیں دے پائیں گے, جو بنیادی ضرورتیں ہیں, صرف روٹی بنیادی ضرورت نہیں ہے, ایک بجلی بھی بنیادی ضرورت ہے, پیٹرول بنیادی ضرورت ہے, اور چھت ایک چاہیے. وہ چیزیں لوگوں کی پہنچ سے باہر جا رہی ہیں اور ان کا کہہ لیجئے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس سارے عمل کو بھی کچھ عرصے کے لیے شاید برداشت کر لیں, لیکن انہیں کہیں پہ امید تو نظر آئے. یہاں تو امید ہی نظر نہیں آ رہی. اس امید سے سر ابھی دیکھیے ہمارے صدر پاکستان کے ظاہر ہے کہ وہ پورے ملک کے صدر ہیں, انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں یا ڈوبتی ناؤ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا جی میری تنخواہ بڑھائیں. اچھا, اسی طرح سے آپ کی جوڈیشری جو ہے ان کی تنخواہیں اور ان کی کارکردگی کو کبھی غور کریں. اسی طرح سے آپ اپنی بیوروکریسی یا دیگر ادارے جتنے بھی سرکاری ہیں ان کی تنخواہیں, ان کی مراعات اور ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کروفر دیکھیں اور ان کی کارکردگی دیکھیں. یہ سارے وہ ادارے ہیں, یہ محکمے ہیں جنہیں اب پہلی مرتبہ میں خود بھی یہ دیکھ رہا ہوں, لوگ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, کسی جگہ پہ ایک صاحب گئے کوئی حلقے کا دورہ کرنے کے لیے, لوگوں نے انہیں اینٹیں ماری اور اس نے گاڑی پیچھے, وہ بڑی گاڑی جو ہوتی ہے 4-5 مرلے کی جو ہوتی ہے نا, وہ بھگا کے لے گیا بندہ. اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو
میں وہ بھوک کے حوالے سے نہیں بات کر رہا. لوگوں کو یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے معاشرے میں ایلیٹ کلاس کا اور عام آدمی کا, وہ اتنی تیزی سے وہ نفرت جنم لے رہی ہے. جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ نفرت اگر کوئی سیاسی پارٹیاں ہوں تو وہ ان کو چینلائز کر دیتی ہیں اور ملک میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت وہ چہرہ نہیں رکھتی کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں. اس وجہ سے اس ملک میں انارکی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساری چیزیں ان کو بھی نظر آ رہی ہیں. یہ پچھلے دنوں جب یہ سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور یہ مستقل اب تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے, سارے شہروں میں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور نگران کابینہ جو ہے, پرائم منسٹر نے اس کو میٹنگ کال کی. اس میٹنگ کال کرنے میں پچھلے 3 دن سے مسلسل اس پہ یہ بات چل رہی تھی کہ جی آج کچھ ہم ریلیف کریں گے, کل کریں گے, پرسوں. لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کیونکہ یہ جناب IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ہم اس سے وڈرا نہیں کر سکتے. اچھا, ان میں کہیں بھی اپنی اپنا جو ان کے آسائشیں ہیں, اپنی جو مراحت ہیں, اس سے وہ کسی بھی لمحے کم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہی اصل مسئلہ ہے نا. لوگوں نے قربانی دی, بہت قربانی دی ہے. آج تک تو عام پبلک کی قربانی دیتی چلی ہے. اب وہ واضح طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت ایک عام آدمی جس کو آپ 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ملتی ہے, یا جو مزدوری کر کے 20-30 ہزار روپیہ کما رہا ہے, فرض کر لیجئے, تو اس کی وہ دیکھتا ہے کہ بجلی کا بل میں اپنے پاس سے ادا کروں, پیٹرول میں اپنی کیا جیب سے خریدوں, باقی مراد بھی جو ہیں وہ ساری کی جو بھی ہیں زندگی کی ضرورتی آزاد وہ میں اپنی جیب سے پوری کروں. اور یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کو تنخواہ بھی لاکھوں میں مل رہی ہے, اس کو پیٹرول بھی مفت ملے, اس کو بجلی بھی مفت ملے, اس کو ٹیلی فون بھی اس کے جو ہے وہ فری ہوں, یہ وہ تمام مراد اس کو نوکر چاکر بھی مفت میں دیے جائیں. تو یہ جو تضاد ہے, یہ جو بنیادی طور پہ آپ کو دو طبقوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ وسیع ہوتی جا رہی ہے. اور اس وسعت کو دیکھتے ہوئے اب ایک خوف پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اگر انارکی کی طرف گئے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں سے یہ ہمارا حامی تھا اور یہ ہمارا مخالف تھا, وہ ان سب کو ماریں گے. حل تو ایک ہی سیدھا حل نظر آتا ہے کہ اس ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو مقتدر حلقے ہیں, انہیں ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ مقام آ گیا ہے جہاں پہ اب صورتحال اس طرح آگے نہیں جا سکتی, اور انہیں کم از کم کچھ سپیس چھوڑنی پڑے گی. انہیں قربانی دینے کا وقت آ گیا. وہ قربانی دیں گے تو ملک آگے چلے گا. مطلب آپ کی اس بات سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ اگر غربت کو ختم نہیں کر سکتے تو غربت کو تقسیم کر دیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ اپنی مراد خود کم نہیں کریں گے, آپ خود وہ سپیس کریٹ نہیں کریں گے, آپ خود قربانی نہیں دیں گے, تو پھر لوگ آپ کی قربانی کر دیں گے. اس سے بیشتر کہ آپ کی قربانی کی جائے, آپ خود سے پیچھے ہٹیے اور کچھ قربانی دیجیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ اس قابل تو ہوں کہ اس میں لوگوں کو ایک امید جاگے کہ نہیں چلیں اب حالات بہتر ہو جائیں گے. آج سے 2 سال بعد ٹھیک ہے ڈالر بھی نیچے آ جائے گا اور ملک چلنے لگ جائے گا. اگر مجھے یہ نظر آئے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اپنی عیاشیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کر رہے کہ جہاں سے یہ نظر آئے کہ یہ ملک آگے چلنے کے قابل ہو جائے گا, تو پھر میرے لیے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے نا کہ میں نے خودکشی کرنی. مرا ہوا بندہ جو ہے ظاہر ہے وہ کیا کرے گا, جو خودکشی کرنی ہے تو کوئی ایک اٹھ کے انہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی اپنی موت ضائع نہ کرو. ہاں, اپنی موت کیوں ضائع کر رہے ہو, تم نے اگر مرنا ہی ہے تو لے کے مرو سروں کو. تو یہ جس وقت مقام آئے گا تو بہت خوفناک ہوگا. آخری سوال آج کے پروگرام کا, ابھی آپ نے مطلب بات کی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سیاسی جماعتیں پیچھے چلی جائیں, یہ وہ فلان ٹھیک. اسی طرح کی ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, پرویز مشرف کے دور سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت ہو جائے, فلاں ہو جائے. یہ سارے تجربے ماضی میں بھی کرتے رہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں. لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان حالات میں سسٹین نہیں کر پا رہی, وہ بیک آؤٹ کر گئی ہیں, تو وہاں پر ایک نئی حکومت آنے والی اس سارے پریشر کو کیسے وہ دور کر سکیں گے. سیکنڈلی مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی 2-3 مہینے کے بعد ہی ہاتھ کھڑے کر دے گے کہ جناب ہمارے سے یہ نہیں ہوتا, ہم ہاتھ باندھ کے گھر جا رہے ہیں. آپ کی فائنانس منسٹر شمشاد اختر نے حال ہی میں کہا ہے
کہ میں تو سوچ رہی ہوں میں نے یہ وزارت کیوں لے لی. یہ وقت آ جائے گا کہ آپ کے حکمران خود محسوس کریں گے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں. لیکن آپ ابھی بھی وقت ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فرض کر لیجئے کہ بجلی پہ آ جائیے. آپ نہیں ریلیف دے سکتے لوگوں کو, لیکن جن کو آپ مفت بجلی دے رہے ہیں وہ تو بند کریں نا. آپ نہیں اس وقت لوگوں کو مہنگائی میں کمی لا سکتے, لیکن یہ جو 50 گاڑیوں کا کانوائی چلتا ہے آپ کے پروٹوکول کا, اس کو دو گاڑیوں تک محدود کریں نا. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے کرنے کے لیے تو IMF نے منع نہیں کیا. اس کے لیے تو آپ کو کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, بالکل آپ کو پتہ ہے. لیکن کیا دنیا میں دوسرے مطلب آپ دیکھیں, ایون آپ یہاں قریب دیکھیں, آپ کا مطلب انڈیا میں پہ نظر ڈالیں, کیا پروٹوکول ہے اس کا. چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں آپ, کروڑوں کی گاڑی آپ کے بغیر آپ کا مطلب اس میں بیٹھ نہیں سکتے. آپ حال ہی میں وہ کسی نے دکھایا کہ وہ آپ لانز میں بھی AC لگا کے بیٹھے, یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا, ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اتنی بڑی تنخواہ دی جاتی ہے, پھر آپ کیفیٹیریا میں آپ کے لیے جو چیزیں جس ریٹ پہ دی جا رہی ہیں, لوگ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے میں کھانا مل سکتا ہے. تو آپ کو تو لوگوں نے منتخب کیا تھا کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ اپنے لیے بے شک اپنے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ بہتری کریں, لیکن اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کے لیے جینا حرام ہو جائے اور وہ اس مقام پہ پہنچے, وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم نے مرنا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی مرو. بہت شکریہ طارق صاحب. یہ آپ کا جو آپ نے جو آج بیانیہ جو آپ بات آج ہم نے کی اس پروگرام میں, یہ اوور آل تقریباً اس وقت تمام لوگ اسی طرح سے ہی سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کا جینا حرام نہ کر دیں. ناظرین, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے. اب اس ساری باتیں جو ہم نے ماضی میں بھی کی ہیں مختلف جگہوں پہ, اب لوگوں کی زبان بنتی جا رہی ہے. ہم اپنے مقتدر حلقوں سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ملک عوام کے ساتھ ہے. اگر عوام نہیں ہے تو پھر ہم کس کے اوپر حکومت کریں گے. آپ کو اپنی مراحت کم نہیں ختم کرنی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی مطلب کوئی ایسا کام, ایسا سلسلہ شروع کریں جس سے ہماری کوئی پیداوار میں اضافہ ہو. ہماری کسی قسم کی کوئی پروڈکٹس نہیں بن رہی, پیداوار نہیں, ہم بجلی اتنی مہنگی ہے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. مہنگائی کا وہ طوفان ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی ایک گلاس بنانا چاہیں تو ہمارے جو دوسرے ملک ہیں, ہمارے پاس اگر 5 روپے کا بنتا ہے تو وہ آپ کو 2 روپے کا دیں گے. آپ کی مہنگی چیز کوئی کیوں لے. اور سیکنڈلی آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کریں, کاروبار کریں, ان سے تجارت کریں تاکہ ہم اس بحران سے نکل سکیں. اس وقت ملک اور عوام کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, فرض بھی ہے. بھوکے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی وطن نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ بھی یہ بیان کرتی ہے. اس لیے کہ بات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے, ہم سب کو اپنی آسائشیں, پرتعشر زندگی اور یہ جو دکھاوا بہت زیادہ ہے, یہ جو لش پش چیزیں ہیں, ان کو کم کرتے ہوئے ہمیں سادگی بھی اختیار کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ باقی کے لوگ بھی جو ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے.